पैगंबर, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का मानने वाला, पैगाम पहुंचाने वाला, उसी को पैगाम मिला। फरमाया मेरे महबूब पैगंबर आमना के लाल दुर्रे यतीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हिजरत कर घर छोड़। इलाही घर छोड़ने का हुक्म तो मिला, मुझे बताया तो जाए छोड़ना कैसे है, किस तरीके से निकलूं, क्या करके निकलूं, क्या कैसा तरीका अपनाऊं। खाली की कायनात ने भी ऐलान किया और मैं मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये वो पैगंबर है जो जनाब आदम से आला, नूह नजीउल्लाह से आला, इब्राहिम खलीलुल्लाह से आला, ज़करिया याहया से आला, दानियाल याकूब यूसुफ से आला। पैगाम मिल गया, घर से निकलो। इलाही तरीका तो बता, तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरीका बता दिया था, तूने यूनुस अलैहिस्सलाम को वो जिक्र बतला दिया था जो यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, मछली के पेट से आजाद हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तूने तरीका बतला दिया, ऐ मेरे यूसुफ दौड़ना तेरा काम, इशारा करना तेरा काम। अल्लाह बाहर तो दरवाजा लगा, कुफर लगा, ताले लगे। पैगंबर का चाहे बचपन क्यों ना हो, पैगंबर की जवानी क्यों ना हो, पैगंबर का बुढ़ापा क्यों ना हो, पैगंबर तौहीद परस्त है। अम्मा हलीमा सादिया की बेटी अस्मा कहती है एक दिन मैं अपने भाई को गोद में उठा के चल रही थी, मेरे मुंह से कुछ शिरक के अल्फाज निकले, आपने उधर से मुझे काट लिया दांत के साथ। और फिर एक वक्त वो भी आया, यही बहन रसूलुल्लाह के दरवाजे पे थी, दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन हो, इसलिए कह रहा हूं कि ऊपर मेरी माँ बहन बेटियां भी हैं, फिर वो ये ना कहें कि देखो जी सहाबियात की बात करते हैं। और इसी बात पे फिर एक बात और भी याद आएगी, अबू बकर सिद्दीक की बेटी अस्मा है रज़ी अल्लाह, उसको औरतों ने वकील बना के भेजा, उसने कहा जाओ हम इनके बच्चे पालें, इनको दूध पिलाएं, इनकी खिदमत करें, बर्तन धोएं, कपड़े धोएं, इनके सवारियों का इंतज़ाम करें, उनके खातर तवज्जो करें, मेहमानों की खिदमत करें, ये सारा काम हमारे ज़िम्मे। आज़ान ये दे लें, हज ये कर लें, जहाज पे ये चले जाएं, इनका सवाब हमसे बढ़ गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई और आके जब अर्ज की, उनकी बात सुनाई, या रसूलल्लाह यूं ही नहीं आई, किसी ने बना बुनू के भेजी हूं, जैसे आज की औरतें भी। मैंने कहा जुलूस निकालो, ये क्या पर्दा पर्दा लगा रखा है, खुदा की कसम इस पर्दे में हया है। जो चीज ढांपी होती है उसकी लज्जत, उसका जायका, उसका हुस्न ही कुछ और होता है। कसाई के फट्टे पे जाए गोश्त लेने, उसको तो बोलता है रुमाल में हो, छापर में हो, कागज लगा हो। उन्हें कहा क्यों? किसी गैर की निगाह न पड़े, किसी गैर की किसी गैर की निगाह न पड़े। और तुझे हया ना ही मां बहन बेटी को बाजार भेजा बेपर्द करके। औरत का बेपर्द होके बाहर निकलना ये जिना को दावत देती है। आंखों का जिना शुरू। अल्लाह के पैगंबर को हुक्म मिला घर छोड़।
या अल्लाह निकलने का रास्ता बता, कैसे करूं? तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदाज बता दिया। दौड़ना तेरा काम है, उंगली करना तेरा काम है। दरवाजे भी खुलेंगे, ताले भी टूटेंगे। वरना अकल तो यूं कहती, गिरोंड थोड़ी था वो, भाई भागूंगा, आखिर ये दीवार है, फिर कमरा है, फिर दीवार है। अल्लाह ने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमामुल अंबिया, महबूब किब्रिया को तरीका बतला दिया। और मेरे लाडले पैगंबर और तमाम पैगंबरों के इमाम खातमुन नबीन, तरीका मैं रब बतलाता हूं। हाथ में मट्टी उठा, इस मट्टी को इनकी तरफ करके फूंक मारना तेरा काम, इनकी आंखों में डालना मैं रब का काम। आंखों में मट्टी डाली, वो उसके थप्पड़, वो उसके थप्पड़। अबू जाल आ गया, उसने कहा क्या खैर है? उसने कहा इसने मट्टी डाल ली। वो कहते इसने मट्टी डाल ली है। अब जो सरदार था इनका, उसको गुस्सा तो आना ही था ना। उसने कहा इसलिए तुम्हें खड़ा करके गया था, और तुम्हें इसलिए खड़ा किया, चल खड़ा तो इसलिए किया था कि उसको निकलने नहीं देना, बाहर नहीं जाने देना। चलो अब जो कुछ हो गया हो गया। जिसने डाल लिया मैं समझ गया हूं, जिसने मट्टी डाली मैं समझ गया हूं। भाई अगर दुकान पे ना मिले ना तो फिर इसका ठिकाना ढूंढेंगे लोग। बेटों से पूछेंगे कहाँ है? हाँ जी, दुकान के बाद फला जगह बैठते, फला जगह बैठते। अबू जाल भी समझ गया जो यहां से निकला ना तो अबू बकर के दर पे जाएगा। और खुदा की कसम, अबू बकर कौन है? जिसको खुद रसूलुल्लाह ने कहा, अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर। बाजुल अंबिया, अंबिया के बाद अगर मकाम है तो अबू बकर सिद्दीक का है। और जानशीन अबू बकर हो, रफीक सफर अबू बकर हो, हजूर का राजदान अबू बकर हो, और कंधे पे उठाने वाला अबू बकर हो, मकाम कितना होगा? आज दादा पोते को उठा लेना खुश होता है, मैंने पोता उठाया है। और यहां ससुर दामाद को उठाए जा रहा है। हाँ हाँ, नबूवत और सहाबी तो वो तो एक अलग बात है ना। यहां दामाद ससुर को उठ, हाँ दामाद कंधे पे है, ससुर उठाए जा रहा। मेरी मां बहन बेटियों, मैं तुम्हें भी कहना चाहता हूं, घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा, इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। सास यूं सोचे कि जो आई है वो बेटी है, जो आई है वो बेटी है। तू ना भी बनाए फिर भी ये रहेगी, फिर भी ये रहेगी। क्यों? कि इसके बड़ों ने कहा था, बेटी अगर कुछ हो भी जाए मेरी दाढ़ी का शर्म करना, मेरी लाज रखना, वापस दरवाजे पे ना आना, नाराज हो के ना आना। इसको बेटी बना, ना भी बनाएगी ये रहेगी। और उसको भी कहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं कि बेटी भी इस सास को मां बना ले। और उस सास को भी कहूंगा कि इसको बेटी बना, तेरी बेटी झाड़ू सही न दे, तू डांटती है मगर घर से नहीं निकालती। तो उस पे कुछ बातें कह लेती है मगर उसको घर से धक्के समझा लेती है। इसको भी समझा, आखिर ये भी किसी की बेटी है, और इसके साथ अच्छा मामला होगा तो फिर तेरी बेटी के लिए भी लोग, फिर उसकी भी सास उसके लिए हया करेगी। और मैं अल्लाह का नबी अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे जा पहुंचा। सारे आने वाले उमर
چل کے آئے تو پیغمبر کے دروازے پہ، عثمان آئے تو نبی کے دروازے پہ، علی کرم اللہ وجہہ آئے نبی کے دروازے پہ، سعد آئے نبی کے دروازے پہ، سعید آئے نبی کے دروازے پہ، بلال آئے نبی کے دروازے پہ، سلمان فارسی آئے نبی کے دروازے پہ، ابو عبیدہ بن جراح آئے نبی کے دروازے پہ، یہ سارے نبی کے دروازے پہ۔ ابو بکر تیری عظمت پہ کیوں نہ قربان جاؤں، آج دروازہ تیرا، قدم محمد کے۔ ابھی کھٹکھٹایا ہے، تیرے میرے جیسا ہوتا تو کہتا یہ آنے کا وقت ہے، اور مہمان تھا تو دن میں آتا، رات کے وقت تیرا آنا عجیب ہے۔ خدا کی قسم یہ ابو بکر صدیق ہے، کہنے لگا محبوب، پہلے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھول دیا، پاؤں میں جوتے نہیں، آنکھیں نہیں مسلی، سویا ہوا، سو کے اٹھنے والا کوئی انداز ہی نہیں، چہرے سے پتہ لگتا بندہ سو کے اٹھا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر، پہلے کھٹکھٹانے پہ آپ نے دروازہ کھول دیا، دوبارہ کھٹکھٹانے کا انتظار بھی نہ کیا، سننے کا انتظار بھی نہ کیا۔ فرمایا محبوب، جو غلام ہوتا ہے نا وہ ساری زندگی غلامی کرتا ہے۔ غلامی کا انداز بھی پھر کیا تھا، جس منبر پر حضور بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، اور جب بعد میں ابو بکر صدیق اس منبر پہ آئے، اس درجے پہ نہیں بیٹھے، اس سے نیچے والے پہ بیٹھے۔ اور مشابہت کیا تھی، غیر مسلم مسلمان اور بھی لوگ گزر رہے ہیں، حضور بھی بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بھی، ان کے بھی لباس سفید، ابو بکر کا لباس بھی سفید، ان کے اوپر پگڑی بھی سفید، اس کے سر پہ بھی پگڑی سفید، ان کے چہرے پہ بھی سنت رسول اللہ، ابو بکر کے چہرے پہ بھی سنت رسول اللہ۔ فرمایا وہ بھی مشابہ تھے، اب دیکھنے والا پہچان نہیں کر سکتا تھا نبی کون ہے، صحابی کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، امام کون ہے، مقتدی کون ہے، پہچان نہ ہوئی۔ کوئی ابو بکر سے پہلے سلام کرتا، کوئی حضور سے پہلے سلام کرتا۔ جس نے ابو بکر سے پہلے سلام کی، ابو بکر کو ناگوار گزرتی تھی کہ میرے آقا سے پہلے مجھ سے مصافحہ کیوں، آخر نشانی بنا دی۔ یوں رومال تھا اور یوں پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر کھڑا ہو گیا صاحبان بن کے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا یہ خدمت گزار ہے جو کپڑا بنائے بیٹھا ہے۔ فرمایا گفتگو شروع ہوئی، فرمایا ابو بکر رہنے کے لیے نہیں آیا، رات کا قیام کرنے نہیں آیا، ہم نے سفر کرنا ہے۔ یہ جو بچے آپ کے جاگ گئے، سارے گھر والے بیٹھے، ان بچوں کو دور کرو، کو راز کی باتیں کریں گے۔ اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو اللہ اور نبی نے گفتگو کی تھی۔ پہلے آنے والے نے بتایا میں یہ لایا ہوں، میں یہ لایا ہوں، میں یہ لایا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب میں یہ دوں گا، میں یہ دوں گا۔ یہ ہماری جو نماز ہے نا، یہ تحیات میں جو بیٹھتے ہیں، یہ وہی مکالمہ تو ہے، آپس کی گفتگو تو ہے، راز و نیاز کی باتیں تو ہیں۔ بدنی عبادت، مالی عبادت اللہ تیرے لیے ہے۔ ابو بکر صدیق نے جب حضور کی زبان سے یہ سنا کہ ان بچوں کو دور کر کچھ راز کی باتیں کریں گے، تو ابو بکر صدیق نے بھی بتلا دیا محبوب جیسا میں تیرا رازدان ہوں نا، اسی طرح میرا پورا گھر تیرا رازدان ہے، کسی سے بھی راز فاش نہیں ہوگا۔ اور رازدان کیسا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابو بکر صدیق کو بتایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں عمر کی بیٹی سے نکاح کر لوں، مگر ابو بکر صدیق کو کیا کہا؟ میں نے تجھے بتایا تو نے آگے نہیں بتانا، میں نے تجھے بتایا تو میں نے آگے تم نے نہیں بتانا، راز کو راز رکھ۔
اور پھر اس نے بھی راز کی کمال کر دی. عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہ ہیں جس کو اللہ کے محبوب نے مانگ مانگ کے لیا, دعا مانگ مانگ کے, یا شام کا دے یا خطاب کا دے. جب یہ دعا عمر ابن خطاب کے حق میں قبول ہو گئی, خدا کی قسم یہ وہ عمر ابن خطاب ہے. ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگا میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دیتا ہوں. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہاں کرتے ہیں, نہ ابو بکر نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے. انہوں نے پھر یہ جملے دہرائے کہ میں آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے آیا ہوں اور خود آیا ہوں. تیسری دفعہ پھر اس نے یہ جملے دہرائے, مگر ابو بکر نے نہ ہاں کی نہ کی. میری ماں والا نام لکھا ہے نا, تو پھر ان کی بات کیوں نہ دل پہ آئے, کیوں نہ زبان پہ آئے. تو ابو بکر صدیق خاموش رہے. عمر کو بڑا غصہ آیا, اٹھ کے چلے گئے. اور جب نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت حفصہ کے ساتھ, ان کے ساتھ جب نکاح ہوا تو اس وقت ابو بکر نے عمر کی طرف دیکھا. اے عمر اب میرے قریب آ, تجھے اس دن کا غصہ بالکل بجا تھا تیرا کہ تو دینے بھی آیا, رشتہ بھی خود دینے آیا, اور آگے میں نہ ہاں کرتا تھا نہ کرتا تھا. میرے لیے بھی جملے صحیح نہیں تھے, مگر میں نے جو چپ کی اس کا جواب جو نہیں دیا, اور میں آج بتاتا ہوں اس میں رسول اللہ کا راز کیا تھا. کیا راز تھا؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلانے لگے, عمر ابن خطاب اگر تیری بیٹی میرے نکاح میں آ جاتی وہ صرف صحابیہ بنتی, امت کی ماں نہیں بن سکتی. تو حضور سے نکاح ہو گیا, اب امت کی ماں بن گئی نا. تو امت کی ماؤں کے نام پہ تو مدرسہ ہے. ان کو بچوں کو کہا, فرمایا یا رسول اللہ یہ سارے تیرے رازدان ہیں, پریشان نہ ہو, کچھ نہیں بتائیں گے. اللہ کا نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے دروازے سے نکلے, اور اب ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی سے بتایا, اس کے ذمے بھی کام لگا دیا, تو انہیں روٹی پکانی ہے, اور بیٹی کے ذمے لگایا تو انہیں پہنچانی ہے, اور بیٹے کے ذمے لگایا تو انہیں پورے حالات معلوم کر کے ہمیں بتانا ہے کہ اہل کفر ہمارے خلاف کیا سازشیں کرتے, یہ تو نے بتانا ہے. اور دوسرا تھا جس کو کہا تو نے ریوڑ بکریاں جو ہیں نا وہاں غار کے پاس لانی ہیں اور ہمیں دودھ پہنچانا. اور میری ماں بہن بیٹی آج تم بھی سن, ذرا سا سر میں درد ہو جائے نماز چھوٹ جاتی ہے, بخار ہوئے نماز چھوٹ گئی. ہم دنیا کے اعتبار سے بڑے عقل مند ہیں. کسی کریانے کی دکان پہ سامان لینا ہو نا مہینے والا, اتنی چینی دے, اتنا گھی دے, اتنی صابن دے, اتنا دالیں دے, یہ اور سامان دے, اور پھر جب تو بل ادا کرنے آتا ہے تو اس کو کہتا ہے میرے سامنے کھاتا کلیئر کر دے, کھاتا کلیئر کر دے, میں نے پیسے دے دیے. مگر افسوس مسلمان, تو اپنے کھاتے کو اللہ مٹانا چاہتا ہے تو پھر بھی لکھنا ہے, پھر بھی گناہ لکھوا رہا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کو 3 دن بخار ہوا, کتنے دن بھائیو, 3 دن جس کو بخار ہویا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دے. 80 سال کے. شکوہ نہ کرے, لوگوں کو نہ بتاتا پھر کہ میں ملا تھا, یہ اور امیر کبیر ان کو بیماری نہیں آنی تھی, غریب کو آنی تھی. یہ شکوہ نہ کرے. اور اس شکوے کا اعتبار بھی سن لو, جو مالدار ہے نا ان کو بیماری بھی پھر بڑی لگتی, ان کا علاج بھی پھر ٹیسٹوں سے ہوتا ہے. یہاں کا تو گلوکار بیچارہ ہو, عمر شریف نام تو بڑا اچھا تھا, آخری وقت بیمار ہوا, اس کی بیوی بچے روتے رہے. اس نے کہا میرے امریکہ بھیج دو, وہاں علاج ہوگا.
مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری. جہاں موت لکھی ہے. سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے نا, اس کے پاس ایک مہمان بیٹھا تھا. اسرائیل علیہ السلام آئے, یوں گھر کے دیکھا. سلیمان علیہ السلام کو بڑی تپی لگی. اس نے کہا کیا ہے, اس میرے مہمان کو گھر گھر کے دیکھ رہا تو. اس نے کہا میں یوں دیکھ رہا ہوں اس کو تو فلاں جگہ اس کی روح نکالنی ہے اور یہ بیٹھا ہی ہے, کیسے پہنچے گا. تو سلیمان علیہ السلام کا تخت کچھ اس کی رفتار کو تھوڑی تھی. ہاں بڑے رفتار تھی. ہم تو جہاز دیکھ کے کہتے ہیں بڑے عقل مند ہیں, بڑے سائنسدان ہیں. دیکھا نا جی سلور اڑا دیا, اور اس میں ویل ہے, انجن ہے, پٹرول ہے, تیل ہے, پائلٹ ہے, اور اس میں خدا کی قسم یوں تختہ ہی اڑتا پھرتا ہے, یوں ہی اڑتا پھرتا ہے. جنگل میں ایک بوڑھا بیٹھا, اس نے دیکھا, ان کا پھٹا وہ لکڑی کا تخت, کوئی منڈیر نہیں, کوئی جنجیریں نہیں, کوئی آڑ نہیں, کوئی سیٹیں نہیں, یہ کیا نظام ہے. اس نے کہا سبحان اللہ, کیا بات ہے, جو تخت آسمان پہ اڑتا پھر رہا ہے. سبحان اللہ کی جب صدا لگی تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے کان میں پہنچا دی. فوراً تخت نیچے. آپ کو دیہاتی پانی لگائے اور وہیں جہاز والا روک کے آ جائے تو انہیں کہا مر گئے بھائی, پتہ نہیں کیا کرے گا, اٹھا کے لے کے جائے گا, اغوا کرے گا, کوئی اور معاملہ کرے گا, کسی دوسرے ملک میں پہنچائے گا, پتہ نہیں کیا دھندا ہے. تو وہ جب نیچے آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا بابا اب بتا, اب لو وہ لفظ کہو. اس نے کہا جی میں نے تو کچھ نہیں کہا, میں تو پانی لگاتا پھر رہا ہوں. اس نے کہا نہیں تیرے جملے اللہ نے میرے تک پہنچا دیے. اور یہ درود شریف ہم جو نہیں پڑھتے نا, خدا کی قسم یہ بھی ایسی ہے, پڑھو فوراً فرشتے پہنچائیں گے, اور اللہ وہاں لے جائے تو پھر خود رسول اللہ سنیں گے. نعت خاں کے اوپر بات یاد آئی, ایک نے شعر لکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں, اور اس کو خواب میں حضور کا دیدار ہوا. فرمایا تو نے جو جملے لکھے ہیں میں محمد کو خوش کر دیا ہے, بتا تیری طلب کیا ہے, آرزو کیا ہے, حسرت کیا ہے. اس نے کہا اللہ کے محبوب میں نے جو آپ کا دیدار کیا حقیقت میں آپ کا دیدار ہے. مولانا عبد الغنی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, ہم تو درود شریف نہیں پڑھتے, خدا کی قسم 1000 دفعہ درود شریف پڑھنے کی عادت تھی. وہ اللہ والا, اور جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوا نا, اس وقت لینٹن یا چراغ مراغ اتنے نہیں تھے. اہل اللہ کی جماعت بیٹھی ہے, کتبوں کی جماعت, اور وہ اللہ والا جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوا پورا بیت اللہ روشن ہو گیا, جگمگانے لگا. لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے, فرمایا یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری ہے. اور اس کا پھر ملا کیا, خدا کی قسم پیغمبر کے بیٹیوں کے صحابہ کے قدموں میں اس کو جگہ ملی. وہ کو پڑھے تو صحیح, ہم غریب نہیں پڑھتے, ادھر تو بادشاہ کی بیوی ہی پڑھتی تھی, ہارون رشید کی بیوی زبیدہ, اور جس کا گھر مدرسہ تھا. بہلول رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ملے, اس نے کہا کیا کر رہے ہو, اس نے کہا جنت کے گھر بنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کتنے کا ہے, اس نے کہا اتنی قیمت 2 دینار درہم. اس نے کہا مجھ سے لے لو اور ایک گھر مجھے بھی دے دو. گھر لے کے, ابھی ارادہ ہی تھا نا, لے کے چلی گئی. اس نے کہا ٹھیک ہو گیا, تیرا ایک گھر ہو گیا جنت میں. بادشاہ ہارون رشید جب گھر آیا اس نے دیکھا چہرہ چمکدار ہے تو خوش بیٹھی, ورنہ بیوی ناراض ہو تو ساری تھکاوٹ اترنے کے بجائے اور ڈبل ہو جاتی. اور جن کی بہنیں جن کا رشتہ نہیں ہو رہا, بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں, میں ان کی طرف بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کوشش کرو, خدا کی قسم رسول اللہ کی بیٹیاں بھی گھر میں نہیں رہی, تیری میری بیٹی گھر میں کیوں ہے. جلدی جوڑی ڈھونڈو ان کو نکاح میں کرو, ان کو ان کی طرف رخصت کرو, ورنہ یہ گھر سے جھگڑا ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ بیوی اپنے بچے کو, ماں اپنے بیٹے کو مارے گی, مگر اس بہن سے برداشت
یہ تو ماں ہے، وہ پھوپھی ہے، اس کا خونی رشتہ ہے، اس کا دودھ والا رشتہ بھی ہے، پیدا کرنے والی بھی ہے، پر میں وہ بوا وہ پھوپھی اس چیز کو برداشت، اور ان کے آپس میں تکرار ہو جائے گا. جب شام کو آئے گا نا محنت مزدوری کر کے، سبزی بیچ کے، ریڑھی لا کے، دکان بند کر کے، مشقت اٹھا کے جب واپس آئے گا تو گھر میں اس کا منہ بھی کچھ اور ہے، اس کا بھی کچھ اور ہے. اب پریشان. اس نے کہا تھکاوٹ کیا اترے گی تو اور چڑھے گی. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا آج اس نے تیری گھر والی نے میرے بھتیجے کو مارا ہے. اب وہ پریشان. اگر اس کو کہتا ہوں بہن کو کچھ کہے تو پھر ماں کہے گی ابھی تو میں بیٹھی ہوں اور میرے ہوتے ہوئے میری بہن، میری اولاد، میری بیٹی کے ساتھ اور یہ سلوک ہے، جب میں مر جاؤں گی پھر کیا بنے گا. اور اگر بیوی کو کچھ کہتا ہے تو پھر گھر اجڑتا ہے. تو صبر کا پیمانہ بھی ہو. اور اسلام اور ایمان ہے کیا؟ لمبی چوڑی تقریر مجھے آتی بھی نہیں. اسلام اور ایمان ہے کیا؟ یہی درس ہے. چھوٹا بڑے پہ شفقت کرے، چھوٹا بڑے کی عزت کرے، بیوی خامد کی عزت کرے، خامد بیوی کی عزت کرے، خامد ہاں بیٹا ماں کی عزت کرے، بہن کی عزت کرے، رشتہ داروں کی عزت کرے، ادب ہو، احترام ہو، اور گھر میں جھگڑا نہ ہو تو گھر ہی جنت ہے. اللہ کے نبی کو اٹھا کے فرمایا ابھی چلے آئے. چند قدم اٹھائے، اللہ کا نبی اشارہ کیا ابو بکر. دل تو یہ چاہتا تھا، تمنا تو یہ تھی، آرزو تو یہ تھی. یہ پہاڑی سفر ہے، نکیلے پہاڑ موجود ہے، رستہ بھی ہموار کوئی نہیں، چلنا بھی بلندی پہ ہے. دل تو چاہتا تھا سواری ہو، تابعدار ہوں تو ایسے ہوں. فوراً ہی بیٹھ گئے، زمین پہ بیٹھ گئے. اللہ کے محبوب پیغمبر آ جاؤ، اللہ نے سواری کا انتظام کر دیا. ابو بکر ہم سواری لائے نہیں، تیرے گھر سے بھی سواری نہیں لائے، اور ان سوراخیوں کا بھی وہ کہتے تھے نا، آج بھی لوگ کہتے ہیں بڑے سوراخی ہیں، پیڑوں سے پتہ بتا دیتے ہیں کتنے آدمی ہیں، کیسے ہیں، پنجے کیسے ہیں، انگلیاں کیسی ہیں، اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے. اس نے کہا پھر ادھر بھی بتاؤ. جب چلے ہیں تو 4 قدم ہیں، 2 ابو بکر کے، 2 حضور کے. اور پھر جب ابو بکر صدیق بیٹھ گئے تو فرمایا محبوب آ جاؤ، میں سواری بنتا ہوں تو شاہ سوار بن. اب جب اس کے کندھے پہ بیٹھ گیا تو قدم کتنے رہ گئے؟ ابو جال پارٹی ساری پریشان. اس نے کہا سمجھ میں نہیں آیا، وہاں تک تو 2 تھے، آگے یہ قدم ہی 2 ہیں. جب ان قدموں پہ شک ہوا فرمایا یہاں 2 نہیں ہے، یہ تو اکیلا ہی کوئی جا رہا ہے. آپس میں مشورہ کیا اب غار تک بھی چلیں گے بس. اس نے کہا چلو چلتے ہیں. آگے گئے تو اللہ نے بھی پھر ایسا انتظام کر رکھا تھا. اور پھر قرآن شاعر بھی کیا کہتا ہے، 3 میل جیند موڑے، 3 میل جیند موڑے، آقا کی تھی سواری، ناگاندہ زہر سہ کے، عاشق نہ بازی ہاری. اور میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے چلا اور چلتا ہوا جا رہا ہے. منزل پوری ہو گئی. علماء نے لکھا ہے، دیکھنے والے بھی بتلاتی ہے، 3 میل کی چڑھائی ہے، بلندی والی چڑھائی ہے، نکیلے پتھروں والی چڑھائی. اور میں جب غار کے پاس پہنچ گئے، فرمایا محبوب آپ یہاں بیٹھیں، میں اندر صفائی کر لوں، خادم ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ کا شاگرد ہوں، آپ کا تابعدار ہوں. فرمایا اسی لیے ارے خادم کا کام تو خدمت کرنا. خدمت کروں گا. حالانکہ عقل تو یوں کہتی جس نے بوجھ اٹھایا، وزن اٹھایا، وہ بیٹھتا، وہ کہتا یا رسول اللہ میں تھوڑا تھک گیا ہوں، تھوڑا سا سانس لے لوں. عقل سے نہ معراج سمجھ آئے گی نہ ہجرت سمجھ میں آئے گی. ہاں عقل
جسے نہ معراج سمجھ میں آتی ہے نہ ہجرت سمجھ میں آتی ہے. معراج کیوں نہیں آتی؟ اس نے کہا فرمایا اللہ کا محبوب جس بستر سے اٹھ کے گیا وہ بستر بھی گرم، فرمایا جس دروازے سے گیا کنڈی بھی حرکت کر رہی ہے، اور جس پانی کو استعمال کیا فرمایا وہ پانی بھی یوں ہی چل رہا ہے. اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. کس چیز سے پاک؟ اولاد سے پاک، کھانے پینے سے پاک، اولاد سے بچوں سے پاک، رشتہ داری سے پاک ہے یا نہیں پاک؟ اور ہماری نماز بھی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ معراج کا الفاظ بھی سبحان سے، مومن کی نماز بھی سبحان سے، وہ بھی سبحان سے. فرمایا وہاں بھی دو تھے، وہاں بھی دو، ایک جانے والا محمد الرسول اللہ، دوسرا جبریل امین ہے. ایک ملائکہ کا سردار، دوسرا نبیوں کا سردار. اور ادھر جانے والا، آنے والا دروازہ ابو بکر کا ہو، آنے والا محمد الرسول اللہ امام الانبیاء، اور جو ساتھ چلنے والا ہے یہ ابو بکر صدیق ہے. اور ادھر بھی سواری دو، ایک زمین والی، ایک کا نام رفرف تھا، دوسری کا نام براق تھا. اور یہاں سواری ابو بکر ہیں. ارے ابھی ادب والی بھی بات کر رہے تھے، ادب کی بات بھی آ رہی تھی. فرمایا ایک حافظ بھی نہیں ہے، قاری بھی نہیں ہے، میاں بیوی ہے، اللہ کا قرآن اٹھا کے ارے گھر میں بیٹھی ہے. اس نے کہا مبارک ہو. اس نے کہا کس بات کی؟ فرمایا میں اللہ کا قرآن لایا، اس سے بڑا دنیا پہ خزانہ کوئی نہیں. کبھی بیوی اس کو رات کو تقسیم کیا، آدھی رات میں بیٹھوں گی، آدھی رات تو بیٹھ. اور یہ ادب ہے اللہ کے قرآن کو جس نے اپنی گود میں رکھا، سینے کے ساتھ لگا لیا، اور اس کو تو اللہ نے دنیا میں انعام بخش دیا، اس کو حافظ قرآن بنا دیا. ابو بکر تیری عظمت پہ کیوں نہ قربان جاؤں. ارے غار کو صاف کیا، ان سوراخوں میں کپڑے ڈالے، ایک بچ گیا، اس پہ ایڑی رکھ لی ہے اور جھولی بچھا کے بیٹھا ہے. محبوب اندر آ جاؤ، غلام نے صفائی بھی کر دی ہے. آ جاؤ، بستر کا انتظام بھی ہو گیا. اے میرے ابو بکر ہم آئے تھے، سواری بھی نہیں لے کے آئے تھے، اور اب تو یہ کہتا ہے اللہ نے بستر کا انتظام کر دیا. فرمایا محبوب آ جاؤ، بستر میں بنتا ہوں، لیٹنے سونے والے تم بنو. جولی بچھا کے بیٹھا ہے، اور جیسے قاری اپنی گود میں قرآن رکھتا ہے. قرآن پڑھنے والا ابھی پڑھے گا تو بعد میں نہ پہلے دیکھے گا، پہلے دیکھے گا. ابو بکر صدیق بھی کہتے ہیں اے میری آنکھیں آج جھپکنا نہیں ہے، آج نیند نہیں کرنی. یہ تنہائی کا ماحول ہر روز نہیں ملے گا، آج گود میری ہے، سر رسول اللہ کا. یوں ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے، اور ادھر سے موزی نے ڈنگ مارا. وہ زہر سرات کرتے ہوئے پاؤں پہ آ گیا، پنڈلی میں آ گیا، ران میں آ گیا، جسم کے اوپر کے حصے میں آ گیا، سرات کرتے ہوئے دل و دماغ پہ آ گیا. آنکھوں سے آنسو نہیں، ابو بکر رونے والا نہیں. ابو بکر نوحہ خوانی کرنے والا اللہ کے سامنے تو روتا تھا، اللہ کے سامنے تو موزی سے نہیں رویا، اس ڈنگ سے نہیں رویا. یہ تو زہر کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکلا، حضور کے چہرے پہ گر گیا. اور دنیا والوں آج ماں بیٹے کی گود میں ہو،
आखिरी वक्त हो, बहन गोद में हो, अरे बीवी गोद में हो, अरे कोई बहन कोई और रिश्ते वाली गोद में हो, आखिरी वक्त हो और रोने वाली वो माँ हो, रोने वाला ये बेटा हो, आंसू उसके ऊपर गिरेंगे। अबू बकर तेरी अजमत पे क्यों ना कुर्बान जाऊं, आंख तेरी थी, चेहरे रसूलुल्लाह का था। आंखें खुली, फरमाया अबू बकर। और अबू बकर सिद्दीक हमेशा चौकीदार का काम ज्यादा होता है। वो बैंक में गार्ड खड़ा होता है ना बाहर, अगर गार्ड ना हो तो मैनेजर बैठेगा, कैशियर बैठेगा। उसने कहा भाई गार्ड का इंतजाम करो, पैसे का मामला है, लोगों की अमानत है। ये अमानत वाला ताकतवर बन के खड़ा होता है, गार्ड बंदूक लगा के खड़ा होता है। अरे अबू बकर में जहानों की दौलत थी। फरमाया महबूब ये सामने मकड़ी का जाला है, शटर गेट कोई नहीं, लकड़ी का दरवाजा कोई नहीं, लोहे का दरवाजा कोई नहीं, मकड़ी का जाला है, मट्टी भी पड़ जाए फिर भी कुछ ना कुछ नजर आएगा। फरमाया महबूब देखो तो सही, मुझे तो उनके कदम भी नजर आते। तो क्या कहा अल्लाह ताला ने, खौफ ना खा, हाँ खौफ ना खा, अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। और मेरी माँ बहन बेटी तेरे मतलब की भी बात आ गई, दिमाग में आ गई, सुना के जाऊंगा, क्योंकि इश्तिहार पे अम्मी के नाम पे मदरसा है। पहली वही नाजिल हुई, इकरा पढ़, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी। मगर कब कभी तारी है, पसीना है, चादर दे दे, घबराहट हो रही है। फिर आमिर बिन नौफल के पास ले गई, उसने कहा इस पे कोई दम वम कर, कोई इलाज कर। घबराहट हो गई। उसने जब चेहरा देखा, निशानियां देखी, खुतीजा तुझे मुबारक हो। उन्होंने कहा तू मुबारक देता फिरता, मैं इलाज कराने आई हूं। उसने कहा मार गोली, शादी को पहले बीमारी तो दूर हो, बंदा जेल में हो और उसको जाके गए। उसने कहा हाँ मजे हो गए, बाहर तो यूं हो गया। उसने कहा चाहे कुछ भी हो, जब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा मुझे क्या पता क्या रंगीनी है। प्यासे को पानी की प्यास लगी है और उसको तुम कुछ और देने की कोशिश करो, पैसे की गठड़ी बांध के दे दो, उसको प्यास बुझेगी। जिस चीज की तलब है उसको वो मिले। तो उन्होंने कहा अब बीवी है, उधर पैगंबर है, हौसला कैसे दे रही है, महबूब परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हें जाया क्यों। आज हकूकुल इबाद को पूछता है कोई नहीं है, ना हकूकुल्लाह का पता ना हकूकुल इबाद का पता है। और पता भी है देते नहीं है, तस्बीह भी पढ़ते हैं, जिक्र भी करते हैं, मेहराब भी छपा है, पगड़ियाँ भी बंधी हैं। और उसको कह देना कि तेरा फैसला मौलवी करेगा। उसने कहा नहीं नहीं, इससे होता है भला, और मैं जज के पास जाऊंगा, फला अदालत में जाऊंगा और वो फैसला करेगा। वो तेरा फैसला नहीं करेगा, वो तेरे चेहरे को देख के तेरा मजाक उड़ाएगा। उसने कहा मुल्ला दो आज मौलवियों की चोरी हो गई। वो जज के सामने चले गए, जज साहब चोरी हो गई। उसने कहा वैसे अल्लाह का कहर है कि मौलवियों की चोरी हो गई। उसने पकड़ के तो क्या देनी थी, इलाज तो क्या करना था। उमर और जिसने FIR काटनी थी वो मजाक उड़ाए। अल्लाह रहम करे, मौलवी आ रहे हैं, हमें अजूबा नजर आते हो। खुदा की कसम ऐसा वक्त आएगा फिर वो दूसरे हम ढूंढ ढूंढ के देखेंगे, कोई बचाए कि नहीं। ये सारे दाढ़ी वाले हो गए, सबके चेहरे पे दाढ़ी हो गई। जबरदस्ती नहीं है, सुन्नत बता बता के, सुन्नत बता बता के। खुदा की कसम ये ऐसा अमल है जो 24 घंटे इसका सवाब मिलता है, और अगर ना रखोगे तो 24 घंटे गुनाहगार हो। तवाफ कर, कुरान की तिलावत कर, जिक्र अज़कार कर, सारी रात क़याम कर,
اور سنت رسول اللہ چہرے پہ نہیں تو فرشتہ نوٹ کر کے لکھے گا اللہ تیرے بندے نے بیت اللہ کا طواف کیا، نوٹ داڑھی نہیں تھی، زکات دی نوٹ داڑھی نہیں تھی، نماز پڑھی ہے نوٹ داڑھی نہیں تھی، مستقل گناہ ہے۔ کسی کے آگ لگے اللہ نہ کرے، کسی کے گھر میں آگ لگے اللہ نہ کرے، وہ مسلمان بھی نہ ہو چاہے، تو ہم سارے بالٹیاں اٹھا کے کیا کریں گے؟ ہمارے علاقے میں تو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہماروں کو پتہ نہیں پنکھا چلائیں گے بھئی ہوا تیز ہوتا کہ اور بڑھ کے۔ بھائی جس کے آگ لگے پڑوس اڑوس کو بھی یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ تو جل بھی جائیں تو یہ آگے بھی تو پھیلے گی، پر میں اس کو سارے بجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سنت کی برکت یہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی عزت کا سامان بنائیں گے اور آخرت میں بھی سامان بڑھے گا اور قبر میں حضور بھی خوش ہو جائیں گے۔ جھولی بچھا کے ابو بکر صدیق بیٹھے، ٹائم بتا بھی دینا بھائیو، ہاں موضوع میں نے کئی طرح سے چھیڑ دیا، انشاءاللہ چاہے ساری رات بیٹھے رہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جھولی میں لیے بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں اللہ۔ تو ختیجۃ الکبریٰ نے کیا بتایا، اماں نے آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا، کیوں؟ آپ حاجیوں کی خدمت کرتے ہو، آپ پیاسوں کو پانی پلاتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، یہ حقوق العباد میں ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا، وہ تو مالک جو ہے اس نے کسی سے مشورہ نہیں لینا، مگر بندے کا حق اللہ خود کہتا ہے جب تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ نہیں معاف کرے گا۔ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، تم بھی سوچ، آج سے دل میں عزم کر لے، اور جو مائیں ایسی تھی نا